बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आज एक अनोखा वाक़या हुआ। सेनेट, जिसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान, आज उसके दो इजलास हुए। एक इजलास पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर हुआ जिसमें हुकूमत शामिल थी और हुकूमत के इत्तेहादी शामिल थे, और दूसरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के लॉन में हुआ और वहाँ पे अपोजिशन के लोग उसमें शामिल थे। दो इजलास पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेनेट हो या कौमी असम्बली और उसके दो इजलास चल रहे हो, एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर और दूसरा पार्लियामेंट के बाहर। लेकिन इशू बहुत ही मुख्तसर और बहुत छोटा इशू था, और इस इशू को बड़े आराम से हुकूमत अगर चाहती तो इसको हल कर सकती थी। चौधरी निसार साहब ने सेनेट के इजलास में कुछ गलत इदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए दहशतगर्दी के जंग के बारे में, और अपोजिशन उस पर नाराज हो गई। चौधरी साहब ने उनसे मादत नहीं की और उस बात पे डिवीजन इतनी ज्यादा संगीन होती चली गई कि आज अपोजिशन ने ऐवान से बाहर इजलास बुलवा लिया और वहां पे पूरी कार्रवाई हुई और पूरे मीडिया ने यह कार्रवाई देखी और उससे होते हुए पूरी दुनिया ने ये कार्रवाई देखी। अब सवाल यह है कि अगर आप छोटी सी बात को इतना फैला देंगे कि जिससे एक सियासी रिफ्ट पैदा हो जाएगी और अपोजिशन जमातें डिवाइड हो जाएंगी या सियासी जमातें डिवाइड हो जाएंगी, तो कौम के सामने आपका क्या इमेज रह जाएगा? क्योंकि लोगों ने आपको पार्लियामेंट में इसलिए भिजवाया कि आप लोगों के मसले हल करें, इसलिए नहीं भिजवाया कि आप छोटी छोटी बातों पर नाराज होते रहें और एक ही ऐवान के या एक ही जो कौमी ऐवान है उसके दो दो इजलास होते रहें। ये इंतहाई अफसोसनाक बात थी और जिसका तमाशा आज पूरी कौम ने देखा। इसके साथ साथ आज की बड़ी अहम खबर, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जिनके बारे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना था कि वो आमर हैं और ये पहले आमर साबित होने चाहिए कि जिनको आर्टिकल 6 के तहत सजा होनी चाहिए, और ये साबित करना चाहिए कौम को कि अब वो कौम नहीं रही कि कोई आमर आए और हुकूमत करके चला जाए, बल्कि उसका एहतसाब भी होगा। लेकिन आज जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की आखिरी जमानत भी होगी और उसके बाद वो रिहा हो गए, और कहा यह जा रहा है कि ये किसी वक्त भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जमहूरियत आज भी इतनी मजबूत नहीं हो सकी कि ये किसी आमर का रास्ता रोक सके। मेहमानों का तारफ करवाता हूँ और इन दोनों इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आबद शेर अली साहब, पानी और बिजली के स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। जब आज सेनेट के में अपोजिशन जमातें ऐवान से बाहर इजलास कर रही थी तो ये वाहिद मिनिस्टर थे जो वहां पहुंचे और इन्होंने कहा कि मैं सवालों के जवाब देने के लिए वहां आया हूं। हमारे दूसरे मेहमान सेनेटर आजिज धमरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और ये अपोजिशन के इजलास में शामिल थे जो आज ऐवान के बाहर हुआ। जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, आज़ाद कौमी असम्बली के आज़ाद रुकन हैं, और इनका एक बयान कल से बहुत बार पढ़ा गया और सुना गया जिसमें इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग मुनाफिक भी हैं और गीदड़ भी हैं। इनसे पूछेंगे क्यों गीदड़ हैं और क्यों मुनाफिक हैं। हमारे चौथे मेहमान शौकत यूसुफजई साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सबसे पहले जमशेद दस्ती साहब, अब किस बेस पे ये कह रहे हैं कि इतने मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली और जिनको पूरी कौम ने इलेक्ट करके भेजा, आप आज उनको मुनाफिक भी कह रहे हैं और गीदड़ भी कह रहे हैं और खुद भी उस ऐवान में बैठे हुए हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब कि आपने मेरे से इब्तिदा की। वैसे तो हुकूमत बैठी थी माशाल्लाह और इनका इशू था, मगर आपने मेरे सवाल का जो है ना, जो मेरे ऊपर सवाल किया वो जवाब आपने उसमें खुद ही दे दिया है कि परवेज़ मुशर्रफ पे जो असल मुकदमा बनना था वो नहीं बनाया गया। यकीनन तौर पे हम गीदड़ हैं और बुज़दिल हैं। अगर बहादुर होते तो एक आमिर जिसने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया, मियाँ नवाज शरीफ को जेल में डाला और उस पर झूठे केसेस बनाए और उसने खुलेआम वो एक उसका प्रचार किया, और यकीनी तौर पे आज यकीनन में फिर मौका मिला मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कातिल, आज भी मैं बयान पढ़ रहा था। और आप उस पार्टी में रहे ना सर, मैं बात पार्टी कुछ नहीं कर मुझे अगर बात करने दें मैंने उस वक्त भी कहा था, आपको याद होगा कि मैं पीपल्स पार्टी का वैध रुकन था कि मैं आर्टिकल 6 के खिलाफ अगर करारदाद कौमी असम्बली में आई तो पार्टी पॉलिसी को छोड़कर अगर मुझे पार्टी से निकाल भी दिया गया तो मैं इस कौमी मुजरिम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हूंगा, और यकीनी तौर पे मैं भरपूर साथ देता एक वर्कर हूं और मैं एक मजदूर तबके की नुमाइंदगी करता हूं। मुझे इन चीज़ों का कोई फिक्र नहीं है। आज हमने एक लूले लंगड़े फर्जी केसेस बनाए जिनके कोई पाँव नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जो मेन केस था, हम अगर उस आर्टिकल 6 के उस पर अपना इसकी वायलेशन पर हम उस पर एक्शन लेते और उसको सजाए मौत दे देते, तो मैं कहता हूं कि हिस्ट्री में कभी जो है ना कोई आमिर या कोई चोर दरवाजे से कोई ताले क्यों नहीं हुई सजा उनको? ये देखो ना, ये है एक मुआहदा हुआ है
उसमें सऊदी हुकूमत और अमेरिकन मुलविस थे, क्योंकि अमेरिकन की किसके साथ देखो मैं ये क्लियर करूं कि जब परवेज मुशर्रफ को लगाया गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो अमेरिकन के कहने पे लगाया गया था। जब मियां साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब कहने पे लगाया 1998 में 1998 में जब परवेज मुशर्रफ तीसरे नंबर पे कोर कमांडर मंगला थे और उसको जब आर्मी चीफ लगाया गया तो अमेरिका के कहने पे लगाया गया था। जब मियां साहब की ने अपनी मर्जी चाहिए तो चंद मिनटों में मार्शल लगी, वो भी अमेरिका के कहने पे लगी। तो आज भी यकीनन तौर पे ये फैसले बाहर से आते हैं और वो बड़े धड़ल्ले से जा रहे हैं। नहीं, आधा मिनट लूंगा। अब पूरी कौम से मियां साहब या पीपल्स पार्टी या बाकी लीडरान क्या मुंह दिखाएंगे? मैं कहता हूं कि हमें तो खुद यकीनन हम बुज़दिल भी हैं, हम गिदड़ भी हैं कि उसने हमें डंडे मारे, जेलों में डाला, जजेस को डाला, बुगटी साहब को मारा, लाल मस्जिद जा रहा है। और ये साहब, आप जमशेद दस्ती साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं सिर्फ मुस्कुरा ही सकता हूँ और गिदड़ जी अपने आप को जरूर कहें, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलत गुफ्तगू है कि गीदड़ और मुनाफिक कहना, क्योंकि आप भी उन्हीं वानों का, उन्हीं पार्टियों का हिस्सा रहे हैं। और जब आपको एक्शन लेना चाहिए था, अगर आपको इतना ही दर्द था कि मुनाफिकत से बचे तो रिजाइन दे के चले जाते, क्यों दोबारा इलेक्ट होके उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इस्तीफा दे के गए थे? वैसे दोबारा वो आपको पता था वो किस वजह से हुआ, पर मैं इनकी जाती करैक्टर पर नहीं जाना चाहता। मौजू की तरफ रहें तो ज्यादा बेहतर है, फोकस करें। और इस तरह बैठकर अपने दोस्त ममालिक पर इल्जाम तराशी करना, सऊदी अरेबिया पे करना और बिला जवाब करना, जिस पे बिला जवाब आप कहें कि जी उनकी मर्जी से तैनाती होती है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी स्टुपिडिटी है। और इस पर इस तरह बैठकर प्लेटफॉर्म पर ऐसे दोस्त ममालिक का नाम ले देना, तो वो बात आप अपनी करें, अपने अदारों की करें, अपनी लिमिटेशन पे करें। देखिए चौधरी साहब, रिहा हो गए, नहीं देखिए तो हमारा फेलियर है। अब आप मुझे बताएं कि अदालतों पर अमेरिका राज है या किसी और दोस्त मुल्क का वहां पर कोई असर रसूख है, अदालतों में केसेस थे, अदालतों में वो ट्रायल थे जिसमें लाल मस्जिद था, अकबर बुगटी था, जो भी लेने अदालतों पे, इनमें इतनी अखलाकी जरूरत है तो कहीं पे बात करें, यहाँ पर करें, उनको कहें कि जिनकी कोर्ट के अब अंधे थे कि जब पता लगा कि मैन हैंडलिंग हुई अदलिया के साथ जिस तरह उसने की, ये भी उसी तरीके से इसकी कार्रवाई तो इन्होंने कर रही थी। एक सेकंड, ये वो केस क्यों नहीं लेके आए? अभी एक सेकंड सुनो ना। नहीं तो क्या ना, मैं कहता हूं कि आप शरीफ साहब आप कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी बारी, आप अपनी बारी पे बारी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस पे उसने आइन तोड़ा, वो जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई, आप जाए ना अदालत में, नहीं जाए, वो अदालत ने करना, अदालत में पार्लियामेंट ने फैसला करना, सर हुकूमत ने फैसला करना, वो टेबल करे, नवाज शरीफ सब कुछ भूल गए, हजारों कारकुन जेलों में गए बेचारे यार, इतनी बड़ा मैं कहता हूं जुल्म के साथ टेबल करें, इखलाकी जरूरत है। अगर ये समझ लग गया तो रिजाइन देकर चले जाए बाहर। मियां नवाज शरीफ को 10 साल बाहर रखा जाओ, मैं कह रहा हूं बात है। अभी 6 साल हो गए तो मैं पार्लियामेंट में, यार छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं 6 दिन हो गए, मैं आवाम से वोट लेकर आया हूं, मैं कौम को घेरे में नहीं रखना चाहता। तो फिर बात आप कर रहे हो कि मसला इतनी बुज़दिली का किरदार अदा किया आप लोग, मैं कुछ नहीं चाहता। बार अपने जिस्म को आग लगाते, मैं कहता हूं आप कौम के बच्चे मरा दिए, आदमी हो तो आप इतनी मुजरिम को छोड़ रहे हो, पूरे मुल्क का सत्यानाश किया। माहौल से अच्छी गुफ्तगू जारी, आप अपनी बारी पे जरूर बात करें। धमरा साहब की तरफ जाना है मुझे, एक मिनट रुकिए, इतना जुल्म किया एक वक्त अपने आप सच बात करो। मैं एक वर्कर हूँ, झूठे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती किया है, एक आमिर के साथ मुआहदा किया है, पता है कि हमने मुआहदा किया है। मेरा तो सवाल इसमें दस्ती साहब एक देखिए बात देखिए अगर मैं कहता झूठ ना बोले, बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं ना सच बोलना चाहिए, तो दस्ती साहब सच तो ये है कि 5 साल आपके पास थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपको पकड़ लेना चाहिए था और आर्टिकल 6 के तहत सजा दे देनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सारी अपोजिशन जमातें कह रही थी कि हम साथ देंगे आपका, तो आपने उस वक्त आपको करना चाहिए था, आप उस वक्त नहीं कर सकते। साहब क्या बात आप कर रहे हो? जब ये मियां नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी दोनों का इत्तेहाद था, इस पे फैसला हुआ था, मुआहदा हुआ था कि हमने उसको कुछ नहीं कहना, करना चाहिए। आज मियां नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए।
یا اس کو سزائے موت دیں، بنتا ہے کہ جرم عدالت میں جاؤ، عدالت میں۔ دمنا صاحب کو شامل کریں، میں پھر آتا ہوں آیوش صاحب۔ اچھا دمنا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو سینٹ کا اجلاس ہوا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ قوم آپ لوگوں کو اس لیے الیکٹ کر کے بھجواتی ہے کہ آپ ان کے مسئلے حل کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ خود ہی ڈیوائیڈ ہو جائیں اور ایک اجلاس پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر چل رہا ہے، دوسرا باہر چل رہا ہے، یہ کیوں تقسیم ہو رہے ہیں آپ اس طرح؟ چودھری صاحب یہ حکمرانوں کے رویے پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو کس سمت میں لینا چاہتے ہیں۔ جب ایک قومی کاز کا مسئلہ آتا ہے، جب اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف حکومت کھڑی ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اے پی سی کے پلیٹ فارم پر ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو اس ساری سچویشن میں، اور ایک ایسی سچویشن جس میں آپ جو چیز بتانے جا رہے ہیں، جو چیز آپ شو کر رہے ہیں، ایک تو وہ آپ غلط پیش کر رہے ہیں، دوسرا آپ کا جو رویہ ہے وہ بھی اگر جمہوری نہ رہے تو مجبوراً اپوزیشن نے سڑک پہ آ کے کوئی روڈ بلاک نہیں کیا، کوئی ٹائر نہیں میرا رویہ برا نہیں تھا۔ دیکھیں وہ چودھری صاحب کو آج یہ ضرورت پڑی جب سینٹ کا اجلاس ہوا ہے باہر اپوزیشن کی طرف سے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے ٹائمنگ دی ڈیو ٹائمنگ پر، کورم پورا تھا ہمارا، اور جو حکومت جو اجلاس کرنے جا رہی تھی وہ 1.5 گھنٹے کے بعد کس طرح سینیٹرز کو منگوایا گیا۔ آج قومی اسمبلی کے اندر جو چودھری صاحب جس چیز کی وضاحت دے رہے ہیں، وہی چیز تو ڈیمانڈ ہے ہماری کہ وہ سینٹ کے فلور پر جہاں پر آپ نے یہ غلطی کی ہے اس پر آپ یہ بات کر دیتے۔ اور دوسری بات، اپوزیشن کے رویے کی بات بعد میں آتی ہے۔ نمبر پہلی بات کہ جب اپوزیشن واک آؤٹ پہ چلی گئی، معزز قائد ایوان صاحب جو بڑے سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ہمیں بڑا احترام ہے راجہ ظفر الحق صاحب کا، وہ اپوزیشن کی جانب آتے ہیں اور ایک کمٹمنٹ کے تحت وہ بائیکاٹ ختم بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن ایوان سے باہر گئی ہے اور واپس نہیں آئی ہے، وہ واپس بھی آئی ہے، اس کے باوجود جو کمٹمنٹ تھی وہ چودھری صاحب کی جانب سے اپنی سینئر قیادت نے جو کمٹمنٹ کی اس پر وہ پورے نہیں اترے۔ اور خاص طور پر بات آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چودھری صاحب کا رویہ اچھا نہیں، صرف اس لیے تو رویہ اچھا نہیں تھا اس کا۔ دوسری بات جو انہوں نے فگر دی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انڈائریکٹلی دعوت ہے امریکہ کو کہ آپ کے جو ڈرون اٹیکس ہیں اس کی ضد میں جو مارے گئے ہیں لوگ وہ زیادہ تر دہشت گرد ہیں، اس لیے 67 جو ہے وہ عام شہری مارے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مرحلے میں پرائم منسٹر صاحب کو آگے آنا چاہیے۔ ماضی کی روایت برقرار ہے، پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کی تمام تقاریر کے باوجود وہ موجود ہوتے تھے، وہاں پر جواب دیتے تھے، اور اتنی بڑی ورسٹ کنڈیشن ہو گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب کو آگے آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون میں بہت سنجیدہ لیڈرشپ موجود ہے، ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی بیسیکلی جانب سے ایک انٹروین کرنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کو آ کے صورتحال کو سامنے واضح کرنا چاہیے۔ میں نے بریک لینی ہے، یوسف صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، شوکت صاحب میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو ابھی پہلی وقفے میں نہیں لے سکے، لیکن اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کی طرف آئیں گے۔ چھوٹے سے بریک کو، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات۔ اگر ہم سینٹ کے ایشو کو دیکھیں تو یہ ایشو بالکل معمولی سا ہے۔ چودھری نثار صاحب نے فگر پیش کی اور فگرز یقیناً انہوں نے نہیں بنائے کیونکہ وزارت دفاع کی طرف سے وہ فگرز آئے تھے اور وہ آٹومیٹک چلے گئے سینٹ میں، اور چودھری نثار صاحب نے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ یہ کنفلکٹ پیدا ہو گیا۔ اور اگر چودھری نثار صاحب اپنے رویے کو تھوڑا سا نرم کر لیتے، معذرت کر لیتے اپنے معزز اراکین سے، اپنے دوستوں سے، تو شاید یہ ایشو اتنا نہ الجھ تھا۔ آج بھی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ان کو راضی کر لیں اور معذرت کریں اور معاملات کو ٹھیک کریں، کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کی بنیاد پر ہم اپنی انا کو بڑا کر لیں گے تو اس سے چیزیں مزید خراب ہوں گی اور اس سے پاکستان کی سیاست کا امیج خراب ہوگا۔ شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ پوری قوم کا جو موقف ہے اس کی نمائندگی کرے، ہمیشہ لوگوں کے جذبات کی نمائندگی کرے، لیکن جب سے یہ حکیم اللہ محسود کا واقعہ ہوا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ خوف زدہ ہے، ڈری ہوئی ہے اور ابھی تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکے، جبکہ قوم یہ چاہتی ہے کہ بڑا فیصلہ کرے۔ سیاستدانوں کے اندر جان کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ خوفزدہ، اس لیے کہ ہم سب سے قریب وہاں بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ دیکھیں ابھی جو آپ وقفے میں بات کر رہے تھے، خوف کی بات نہیں ہے، جس موقع پہ ڈرون حملہ ہوا، جس طریقے سے ہوا، وہ اس طریقہ کار پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ اتنے عرصے سے لگے تھے کہ آپ پوری قوم ڈیوائیڈ تھی کہ جی یہ جنگ ہماری ہے یا نہیں ہے، اسی میں پڑی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے پوری قومی لیڈرشپ، عسکری لیڈرشپ سارے ایک پیج پہ آ کے انہوں نے کہا کہ جی اب مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ بہترین موقع اللہ نے دیا ہمیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ سے ابھی نکلا نہیں ہے لیکن مشکلات ضرور پیدا ہوئی ہیں ایسے موقع پہ، اور یہ خدشہ پہلے سے ظاہر کیا جا رہا تھا، جس طرح بیت اللہ محسود کے ساتھ 2004 میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، معاہدہ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر نیک محمد کے ساتھ کیا ہوا، ولی الرحمان کے ساتھ، اور ہر دفعہ یہ کہتے رہے کہ جی یہ مر گیا،
اب تحریک ختم ہو گئی دم توڑ گئی, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کم نہیں ہوئی. اور پھر پی ٹی آئی کا موقف تو شروع دن سے آپ دیکھ لیں تو ہم نے ایک ہی موقف, یہ نہیں کہ ہم آج اقتدار میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خوفزدہ اس لیے مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں افغانستان کی, پھر فاٹا کی, مذاکرات لیکن ساتھ ہی آپ نیٹو سپلائی بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے تو حالات خراب ہو جائیں گے. آپ دیکھیں نیٹو سپلائی جو ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ جب آپ معاہدہ کریں گے نا تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے معاہدے میں وہ یہ ہے کہ آپ گارنٹی دیں کہ آپ بھی ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. تو ہم تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن امریکہ اگر کچھ کہے گا تو ظاہر ہے پھر تو امریکہ کو کون روکے گا؟ نہیں دیکھیں یہی تو ایشو ہے نا, یہ ایشو ہے کہ امریکہ کو کون روکے, کیوں نہیں روک سکتے ہم. اگر دیکھیں ترکی کی پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس ایشو پہ. امریکہ کو روکنے کا فیصلہ کس نے کرنا؟ حکومت نے کرنا ہے, سیاسی لیڈرشپ نے کرنا حکومت نے کرنا. نہیں وفاقی حکومت نے کرنا ہے. وفاقی حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ میں آپ سے یہ سوال. دیکھیں یہ ایشو الگ ہے, اب کیوں نہیں کر رہی یہ اب شیر علی صاحب بتا سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہماری حکومت ہوتی ہے, دیکھیں عمران خان نے آپ کی حکومت ہوتی تو کیا کرتے سر؟ ہماری حکومت ہوتی تو انشاءاللہ ڈرون ہم گراتے. یہ تو عمران خان 10 دفعہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں آپ کی فضائیہ خود مختار نہیں, آپ کا ملک خود مختار ہے, آپ کی شیر علی صاحب پوری قوم یہ اپنے آپ کو غلام بناتے ہو تو الگ بات ہے نا. ہے کہ امریکنز کو روکیں آپ, وہ پاکستان کی سلامتی جو ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے. اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری حکومت ہوتی ڈرون گرا دیتے, آپ کیوں نہیں گرا رہے؟ دیکھیں جو سب ایبٹ آباد کا میرا خیال میرے بھائی واقعہ بھول گئے ہیں. 2 ہیلی کاپٹر آتے ہیں رات کے پیر میں, تو آپ کے کسی کو نہیں پتا کہ اتنے بڑا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. مہران بیس میں آتے ہیں تو آپ 6 لوگ آپ کی پوری جو فورسز ہے ان کو تگنی کا ناج نچاتے ہیں. تو اس بیس سے باہر نکل کے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور یہ آپ کہتے ہیں یہ پچھلے 12-10 سالوں سے اس کا کمزور ہے. نہیں آپ سنا رہے ہیں کہ جی یہ ہوا, آپ ہمیں سنا رہے ہیں, ہم تو آپ کو نہیں سنا رہا. سن لیں آپ, اس وقت آپ کے بھی لیڈر اسمبلی میں بیٹھے تھے 5. نہیں لیکن آپ کے لیڈر میں جب الیکشن کا دور تھا آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, آپ نے بھی کہا تھا کہ ہم امن لائیں گے. اب لاؤ نا, اب سن لیں نا میری بات کو. باتوں کی جانب امن لے کے آئے. اب امن کے لیے اے پی سی بلائی, امن کے لیے سارے معاملات ہیں. اے پی سی کے کیا سن لیں, یا تو آپ بات کر لیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, جب بات کر لیں, جب پڑھے لکھے کی بات نہیں, آپ کر لیں, قوم کے سامنے آپ حقائق پیش کر لیں. چالاکیوں سے تو نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ زیادہ چلاک نہیں ہیں, آپ بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان اور سلیقے سے بات کریں. آپ سلیقے سے بات کر رہا ہوں, بہتر ہے کہ آپ اپنی باری پہ بولیں. اگر آپ بولنا چاہتے ہیں آپ بول لیں, میں بعد میں بول لیتا ہوں. چوں چوں کرنی ہے وہ بری بات ہے. بکواس نہیں کہ نہیں یہ بات غلط. شوکت صاحب نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں یہ بالکل زیادتی ہے. شوکت صاحب چوچو نہیں کہنا چاہیے آپ, یہ دیکھیں چوچو نہیں کہنا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے. یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے. نہیں کلچر یہ کلچر ہے آپ کا, یہ آپ کا کلچر ہے, اور یہی آپ کی تمیز اور یہی آپ کی عادات ہے, یہی آپ کی عادات ہے, یہی آپ کی ٹریننگ ہے. آپ سچ بولیں نا, آپ بات کریں, بول لیں جائے اس سے بات کر لیں. اس کو بہتر ہے میرے سے ڈائریکٹ ہوں گے تو پھر بہت زیادتی ہوگی. اچھا اس میں شوکت صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کی بات مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ان کی بات بھی سن لیں. سچ بولیں نا, سچ بولنا. تم اپنی باری میں جو مرضی, ہماری حکومت گزری ہے پچھلے 5 ہماری حکومت, میں کیا کروں, اپنی باری ہے جو مرضی کرو. جمشید دستی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری پارلیمنٹ سچ بولتی ہے؟ نہیں جی, یقیناً اس پر بڑا دکھ ہے. ہماری لیڈرشپ, ہماری جتنی قراردادیں آئیں سب جھوٹ پہ مبنی تھی, کیونکہ اس کا ریکارڈ دیکھیں, کسی پہ کوئی عمل ہوا, کوئی کسی نے اس چیز کو اہمیت دی. عمل ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات, ہماری قراردادوں لیکن جھوٹ بولنا یا سچ نہ بولنا دوسری بات ہے. جھوٹ بولیں, جہاں منسٹر جھوٹ بولیں, جہاں لیڈرشپ جھوٹ بولے. ہم قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. کروڑوں روپے ٹی اے بنتے ہیں, کروڑوں روپے ہم اخراجات ہیں اجلاسوں پہ, کیا کاروائی ہے؟ اب اپوزیشن کی بات ہے, مجھے دکھ ہے. میں اعتزاز حسن صاحب کی گفتگو کو سن رہا تھا پہلے دن جب انہوں نے کہا کہ ہم اجلاس باہر کریں گے. میں نے اعتزاز صاحب سچ بول رہے ہیں؟ نہیں, میں نے کہا اعتزاز صاحب اور چوری نثار صاحب سچ بول. ایک منٹ ان سے چلو بولے یا غلطی ہوئی جو بھی ہوا, اس کو اپوزیشن ایشو بنا رہی ہے
کل آصف علی زرداری صاحب نے چند دن پہلے کہا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کم از کم اس اپنے لیڈر کو تو دیکھیں کھڑے ہیں اس ان پہ۔ کا کیا پروگرام ہے، دستی صاحب ہم کھڑے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے؟ اس بات پہ ہم آج بھی کھڑے ہیں، کوئی ایشو ہے، لیکن اس بات پہ سینٹ سے باہر بیٹھ کے کھڑے ہیں۔ دیکھیں دستی صاحب اس جماعت سے تعلق ہی نہیں رکھتے، یہ وکالت تو کر رہے ہیں مگر اس ٹائم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ بات تو آپ ہر چیز کو جو ہے وہ غلط میں بھی بے خبر نہیں ہوں، ہم کہہ رہے ہیں اے پی سی میں ہم آج بھی حکومت کے ساتھ میری ہیں۔ بات تو سنیں، اے پی سی میری باقی بھی ہو، میں کہہ رہا ہوں ہر کام نہیں، میں باقی ہو، میں کیا، اگر آپ کہہ وہ رہے ہیں آپ کے ساتھ تھے، آپ ان کے ساتھ ہو، نہیں اور میری آپ بات، کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں ان کے ساتھ ہیں۔ حکومت کے ہر دھندے میں تم شامل ہو اور ماضی کی اپوزیشن میں کہہ رہا آپ کی ہوں حکومت دستی کے صاحب دھندے بڑی میں شامل معذرت تھی۔ کے ساتھ آپ ہر چیز کو منافق کو جھوٹا کراتے رہے، آپ اس چیز کا حصہ بھی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی میں اگر پھر اے پی سی بات کرے گی ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ پورا ملک ایک بجلی کے وزیر بحران میں ہے، اگر مہنگائی کی آنکھیں دل دل دکھائیں میں ہے، سینیٹرز کو، آپ وہاں موجود نہیں ہیں، آپ ادھر وکالت کر رہے ہیں، آپ وکالت کر رہے ہیں، آپ حکومت سے خوش نہیں ہیں، آپ اپوزیشن میں خوش نہیں ہیں، آپ وہاں موجود ہی نہیں ہیں، آپ موجود ہی نہیں ہیں وہاں پر، مانتا نہیں ہوں، آپ موجود ہی نہیں ہیں، آپ دو نمبر ہیں، پھر آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ بھی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مکہ لڑا لائے کہ میں نواز ہم ساتھ ہیں، بالکل قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم ساتھ ہیں، نیگوسیشن کریں۔ آپ کا تو پتہ ہی نہیں پڑتا نا، ایک منٹ میں ایک موقف ہے، دوسرے منٹ میں دوسرا موقف ہے، آپ کو مزدور مر رہا ہے، کسان ذبح ہو رہا ہے، اپوزیشن باہر بیٹھ کے ڈرامے کرے، آپ احتجاج کریں نا، سڑک پر نکلیں نا، آپ کو بھی ووٹ دیے نا قوم نے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کبھی نواز لیگ کی سپورٹ کرتے ہیں، کبھی آپ پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم ہے، آپ ہیں کیا پہلے تو یہ بتائیں خود کو نا، آپ چاہتے کیا ہے یہ بتائیں نا، یہ کیا بتائیں آپ کو؟ جو سینٹ میں اکثریت شراب پی رہے تھے، پھر انہیں کوئی پتہ نہیں، اس ٹائم آپ میں معذرت چاہتا ہوں، صرف اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں، صرف اپنے آپ کو فرشتہ سمجھو، نہیں، فرشتوں سے افضل نہیں ہے آپ، فرشتوں سے افضل نہیں ہے، فرشتوں سے افضل نہیں ہے آپ، انسان فرشتے سے افضل ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کریں نا احتجاج، حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں نا آپ، بتائیں حکومت کے ساتھ آپ حکومت کے ساتھ ہیں، آپ ہر حکومت کے ساتھ ہیں، آپ ایسے اصول پرست انسان ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، عجیب آپ کی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، بالکل حکومت، پیپلز پارٹی کے 5 سال ہیں، 5 سال حکومت کو انجوائے کیا آپ نے، 5 سال انجوائے کیا، آپ کے پروگرام میں 5 سال انجوائے کیا حکومت کو، جملہ صاحب ایک منٹ رکیے، 5 سال انجوائے کیے ہیں، کوئی انجوائے نہیں انجوائے کیا، آپ شروع میں چھوڑ دیتے، آپ چھوڑ دیتے پیپلز پارٹی شروع میں، چھوڑ دی تھی، نہیں چھوڑی تھی، آپ نہیں چھوڑی تھی، سب سے ایک منٹ رکیے، بڑی آپ کے حلقے سے عوام سے زیادتی ہے کہ آپ ہر حکومت میں شامل کرپشن کے خلاف میں وید ایم ایل اے تھا جو میں نے آواز اٹھائی، ایک منٹ اٹھاؤ نا کرپشن کے خلاف آواز، اٹھائی تھی کس نے آواز، منع کیا؟ ایک منٹ رکیے، آپ صرف فرشتہ ہیں، باقی ساری پارلیمنٹ جیلی اپوزیشن ہے، عجیب بات ہے، جیلی اپوزیشن ہے، ان کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے دستی صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، شرم کی بات نہیں کر آپ کو شرم آنی چاہیے، بے شرم انسان ہے آپ، ہر حکومت کے ساتھ وہ بے شرم ہوتا ہے انسان جو ہر حکومت میں ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہم ساتھ نہیں ہوئے، میں نے ہمیشہ بے شرم انسان ہے وہ جو ہر حکومت میں ساتھ ہوتا ہے، کسی بھی میں اپنی باڈی لینگویج کو ٹھیک کریں، اپنی باڈی لینگویج کو ٹھیک کریں، آپ فرشتے نہیں ہیں، ہر حکومت میں ساتھ ہوتے ہیں، منافق ترین انسان ہے وہ، اچھا مجھے بریک لیجیے، چھوٹ سے بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر 20 نومبر تک حکومت پاکستان نے کوئی بڑا فیصلہ نہ کیا تو یہ نیٹو سپلائی روک دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک صوبہ نیٹو سپلائی روک سکتا ہے، اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر یہ بڑا فیصلہ ہو گیا تو پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ وفاقی حکومت ایک سائڈ پہ ہوگی، 3 صوبے ایک سائڈ پہ ہوں گے اور ایک صوبہ بالکل الگ ہوگا اور دوسری سائڈ پہ ہوگا۔ کیا اس وقت 2 فارن پالیسی ہوں گی پاکستان کی اور عوام بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اور جو اس کے نتائج ہوں گے ان نتائج کو کون آج ان کا اندازہ لگائے گا اور کیا قوم اس وقت فیصلہ کرے گی؟ شوکت صاحب، آپ کو اندازہ ہے کہ جب نیٹو سپلائی آپ روک دیں گے تو اس کے بعد ڈویژن کتنی زیادہ ہو جائے گی فارن پالیسی میں، ہماری سیکیورٹی میں، ہماری عوام میں، ہماری سیاست میں، اور ان کے نتائج کون بھگتے گا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ کیا خارجہ پالیسی کی آپ بات کریں، کیا یہ آپ کی اپنی خارجہ پالیسی ہے اس وقت؟ ابھی کیا یہ ساری قوم اس پہ متفق ہے کیا کہ بعد میں پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گی؟ دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ڈرون حملے کی وجہ سے سارا فساد بنا ہوا ہے کے پی میں، ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے اس کا رد عمل آپ کے پی میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کی حکومت کی بات آپ کر رہے ہیں، حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، نہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جی ہم آئین کے خلاف چل رہے ہیں یا کس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اصل ایشو کیا ہے؟ ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے؟ ہائی کورٹ نے نہیں حکم دیا تھا کہ جی بند کریں، حکومت کو کہا تھا نا بند کریں،
अब अगर एक हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी लेकिन सर नहीं कर रही, हाई कोर्ट के फैसलों से फॉरेन पॉलिसी नहीं मैं उसकी बात नहीं, फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली ड्रोन हमलों की बात कर रहा हूं। ड्रोन जो है ना फॉरेन पॉलिसी का नहीं फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन हाई कोर्ट का आर्डर तो है ना उसमें, उसको कितना मुबे किया, आपकी पार्लियामेंट ने मुत्तफिका करारदाद पेश आज की थी। देखिए, अगर फर्ज कीजिए कि पेशावर हाई कोर्ट ये आज एक फैसला देती है कि हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान इंडिया पे हमला करते हैं, तो हम कर देंगे? नहीं, मैं आपको एक और चीज बता, आपकी पार्लियामेंट क्या चीज है आपको नहीं पता, फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं ना, तो पार्लियामेंट ने क्या कहा, मुत्तफिका करारदाद नहीं पेश की थी कि ड्रोन हमले बंद करें, नहीं हुए। एपीसी ने क्या कहा, एपीसी ने कहा जी मुज़ाकिरात की तरफ जाओ, किसने खराब किए मुज़ाकिरात। अब अगर हम एक एक चीज को देखें, अगर हम इस खौफ की वजह से आगे ना बढ़ें कि जी अगर 20 नवंबर के बाद ड्रोन हमले ना रुके और हम नेटो सप्लाई बंद करेंगे तो शायद वहां गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा, शायद वहां हुकूमत खत्म हो जाएगी, इससे हमें कोई खौफ नहीं है। अच्छा, ये देखिए हमारे पीछे मैं आपको बताऊं, देखिए सर, पूरी कौम चाहती है कि नेटो सप्लाई बंद हो। जिस कौम ने हमें वोट देके इस इक्तिदार में लाया है वो कौम हमारे साथ खड़ी है, पूरी और कौम ये इंशाअल्लाह चाहती है। ताला बिल्कुल खड़ी है। और आप देख लेंगे जो लोग इस इसकी पे मुखालफत करेंगे, कोई रेफरेंडम करवाया आपने, आप कैसे लगा रेफरेंडम हुआ? छोड़े, पूरी कौम रेफरेंडम तो पता चल गया 11 मई को, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है केपी की, अगर जो पार्टी मुखालफत करेगी कि जी नेटो सप्लाई बंद ना हो, उनका हशर आप देख लेंगे। ठीक। आबा शेर अली साहब, अगर पूरी कौम ये चाहती है नेटो सप्लाई बंद कर दी जाए तो आप करते हैं, उसमें क्या हरज है? क्योंकि हमें अपना एक प्रेशर तो पैदा करना चाहिए अमेरिका के ऊपर, कम से कम अपना मौकफ तो मनवाना चाहिए। देखिए चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर स्टैंड है इस पर, और उन्होंने ना सिर्फ ओबामा से बल्कि तमाम जो हमारा जो उन्होंने वहां पे भी बात की, और पहली दफा हुआ है कि मुअस्सर तरीके से इस इशू को टेकअप किया गया, और कैबिनेट ने और इनकी इत्तला के लिए रेजोल्यूशन पीएमएलएन के जाहिद हामिद साहब ने टेबल की, जिस पर आज बहस है और हुकूमत सीरियस है। तो यहाँ पर हमने चौधरी निसार साहब की अगर इन्होंने स्पीच सुनी हो तो उन्होंने रिविजिट, जो उन्होंने कहा कि अपने जो रिलेशन है विद अमेरिकन, तो रिविजिट भी किया जाएगा। लेकिन ये मामलात, ये सोलो फ्लाइट लेना, सेंसिटिविटी को देखना चाहिए। जब एक पार्लियामेंट के अंदर आपकी बैठी है, डिबेट्स चल रही है, और हमारी लीडरशिप ने कहा कि कंसेंसस बिल्डअप करेंगे, तो ये प्रेशराइज करना, ये इनका अपनी जमात है, अपनी असेंबली है, जो मर्जी रेजोल्यूशन पास करे, उससे कोई ऐसी बात नहीं है। डेमो के बाद भी खिलाफ रेजोल्यूशन आती रही है, हक में भी आती रही है। लेकिन इशू ये है कि जो साहब हमने आइडेंटिफाई करना है जो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान की एयर बेसिस को नीलाम किया गया, खुफिया मुआहदे करके पाकिस्तानियों को मराया गया, पाकिस्तान को ये देखिए परवेज मुशर्रफ से लेकर पीछे वो तो चले जाएंगे परवेज मुशर्रफ, और पिछले जब चले जाएंगे फिर ट्रायल शुरू होगा। देखें ये सारी ये सबके हकीकत सामने है, और इसमें आप या मुझे उनकी किताब उठा के पढ़ ले तो उनके एविडेंसेस उनकी किताब में मौजूद है। सुन ले अभी रिसेंटली 2 दिन पहले कैबिनेट में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की, और कैबिनेट ने भी ये डिसीजन दिया, और हम ड्रोन के बिल्कुल खिलाफ है। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी ड्रोन हो चाहे वो सुसाइड हो, दोनों पाकिस्तान की ड्रोन का हामी कोई नहीं है इस मुल्क में, और ना लेकिन रोकना, असल इशू रोकना है उसको। ये नहीं है कि आप उसके हमायत में हैं या उसके मुखालिफ हैं। सुसाइड अटैक भी होते हैं, उनको भी नहीं अभी रुक जाएंगे कभी, वो भी देखे ना, उससे भी हजारों लोग मर रहे हैं सुसाइड अटैक में, उनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उसमें पाक फौज के लोग मरे हैं, सिविलियन मरे हैं, उनको भी आप आइडेंटिफाई करें, उनको भी हाईलाइट करें। हमारी जो खारजा पॉलिसी है ना, वो सच्ची बात है अमेरिका के कंट्रोल में है। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा उस वक्त तक ना हम तालिबान से कोई मुज़ाकरात कर सकते हैं, ना हम उनसे कोई ये मुतालबा मनवा सकते हैं। हम कमजोर हैं, ये सच्ची बात है, ये चीज हमें तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि हमने डॉलर उससे लेने, करोड़ों डॉलर और बेगैरती में बड़ा फर्क, ये दोनों चीजें हम में, ये सच्ची बात कहें, हम यकीनी तौर पे कमजोर भी हैं, बेगैरत भी हुए हुए हैं। क्योंकि बेहतर है ये फाजी अपने तक महदूद रखे, ये कौम को शामिल न करें, आप अपने आप को शामिल करें, आप कौम को शामिल न करें, शौक में कौम में बड़े बड़े नहीं, गलत बात नहीं कर रहा, आपने की है अभी क्या बात की थी, कौम ने लीडरों को जब भर चुके हैं, गलत बात नहीं करें। देखें लीडरों में आप अपनी गुजारिश है, हम जो तंकीद करें, लेकिन जबान जब हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे पास इतनी मसला एटमी ताकत है,
ہمارے پاس ایک صلاحیت موجود ہے کہ ہم ڈرون گرا سکتے ہیں. ہم نے خود انہیں اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کرتے رہو, ہم مذمت کرتے رہیں گے, ایک فرضی قراردادیں پاس کرتے رہیں گے اور ڈرامے بازی کرتے رہیں گے. اگر ہمیں ہمت ہے تو ہم ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ جی یہ کام آپ روک دیں, ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. دیکھو نا, اتنی بڑا دھوکہ ہے کہ ایک وفد بھیج رہے ہو, مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہو, تو وزیر اعظم صاحب امریکہ کیا کرنے گئے تھے؟ یہ ان کے تو کوئی نہیں تھے. میں کہتا ہوں ان کا دورہ ناکام ہوا ہے, اور وہ بری طرح ناکام ہوا ہے کہ اس حالات میں ایک اب اس کو بات میری سن لینا. کامیاب ہو گیا دورہ, دورہ کامیاب تھا. اب یہ سچ نہیں سن سکتے. بات قسمتی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے انہوں نے بھی ایفرٹس کوئی تعریف کی پاکستان مسلم لیگ نون. بریک لوں گا, بریک لوں گا, بریک کے بعد یہ بات جبرا صاحب میں آپ سے سٹارٹ بات میری مکمل ہونے دیں. غلط بات شاہد صاحب دیکھو, بات میری مکمل ہونے, بے شک بریک کے بعد میں بات میں ٹھیک ہے, مجھے چھوڑ سے بریک. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواہشات. بلاول زرداری بھٹو صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے 1990 سے, اور وہ کیس ہے بی ایم ڈبلیو کا, کہ انہوں نے بی ایم ڈبلیو گاڑی امپورٹ کی تھی اور اس پہ ٹیکس نہیں دیا تھا. آج تک عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکی, جبکہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف جتنے کیسز سے اس کو فوری طور پر نپٹا دیا گیا. اور بلاول زرداری بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ اتنی سپیڈ سے جو انصاف مل رہا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کو, وہ کسی دوسرے کو کیوں نہیں ملتا. تمنا صاحب, یہ آپ اس پہ ذرا کمنٹ کریں ذرا. جی, یہ پوری قوم کا سوال ہے جس کی ترجمانی کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور یہ ایک بہرحال سوال ہے کہ ہم کتنے ہی مقدس ادارے ہوں, مگر ایک سوال ہے ایک آزاد انسان کی حیثیت سے کہ ایسے کیس جو سالہ سال چلتے آ رہے ہیں وہ ایمنیٹی کے بعد پھر سے شروع ہو جاتے ہیں. نیب کے اندر جتنے کیس ہیں وہ پھر سے شروع ہو جاتے ہیں, مگر جنرل مشرف میں ہمیں شاید اتنی جلدی تھی کہ ہم نے ان کو سارے کیسوں میں ضمانت دے دی ہے. یہ جمہوریت کی کمزوری نہیں؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے, جمہوریت کی کمزوری نہیں, ایک سوال ہے پوری قوم کا. اور دوسری بات, آپ جو ڈرونز کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی, میں معذرت کے ساتھ کہ میں بڑی خاموشی سے سن رہا تھا بحث کو. دیکھیں جی, الیکشن سے پہلے جب پی ایم ایل این کی قیادت جاری تھی الیکشن میں, تو انہوں نے یہ زور دے کر بات کہی تھی, اور پیپلز پارٹی کی حکومت پر یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ ڈرون اٹیکس کو روکیں گے, انہوں نے کہا روکیں گے, مظاہرہ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا روکیں گے. طرح طرح کے الزامات ہمارے اوپر لگے تھے, اور پھر میاں صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ باقاعدہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ پی ایم ایل این الیکشن میں جا رہی ہے, یہ پولیٹیکل سلوگن کے طور پر تو بات کہی جا رہی ہے, آگے چل کے آپ کو پھر ڈینائی کرنا پڑے گا آپ کی ان پالیسیز سے. تو لہذا آج وہی صورتحال ہے. اور جب خاص طور پر آپ جب فگر شو کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کے ڈرون اٹیکس میں جو ہیں وہ 2200 جو ہیں وہ دہشت گرد مارے گئے ہیں, اور 67 جو ہیں وہ سیولین شہید ہو گئے. تو آپ کیا یہ انڈائریکٹلی دعوت نہیں ہے اس قوت کو کہ آپ کے جو اٹیکس ہے تو دہشت گرد مرے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب امریکنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آج آپ کی فارن آفس نے کیا کہہ دیا ہے کہ جو فگر ہے وہ بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں, نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, آپ طالبان بٹوین امریکہ, آپ نیگوسیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, قوم نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا ہے. آپ کے پاس فگر ہی صحیح نہیں ہے کہ پرائم منسٹر لندن کے ایئرپورٹ پہ جب کہیں کہ 40 سے 50 ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں ہمارے اس جنگ میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 12,000 صاحب خود بھی یہی کہتے تھے 50,000 لوگ. شوکت صاحب کی طرح, شوکت صاحب یہ دیکھیے کہ یہ جتنے فیگرز ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پرووائڈ کیے ہیں. آپ کو پتا ہے جب بھی سوال کیا جاتا ہے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں اور وہ صوبوں سے متعلقہ ہو تو متعلقہ وزارت صوبوں کو بھجوا دیتی ہے, اور وہاں سے جو فیگرز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیے جاتے ہیں. وزارت دفاع نے خیبر پختونخوا کو لکھا تھا اور انہوں نے یہ فیگرز دیے تھے. اور آج چودھری نثار صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے دوبارہ جب منگوایا ہے تو انہوں نے اسی قسم کے فیگرز دوبارہ بھجوا دی. نہیں, میرے خیال سے ایسے کوئی فگر نہیں بھیجوائے, کیونکہ ایک حملے میں آپ دیکھیں کہ 100 سے زیادہ لوگ مرے ہیں. اور یہ اگر ہمارے صرف یہ جو 4 مہینے کا پیریڈ بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی 200-300 سے زیادہ لوگ مرے ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی 67 لوگ مرے ہیں؟ لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا, کیونکہ وزیر داخلہ ہے. ڈرون کی بات, ہمیں تو ویسے بھی ان سے ڈرون حملوں کی بات ہو رہی ہے. دو سوال تھے. ڈرون حملے میں بھی زیادہ لوگ مرے ہیں. ایک ڈماڈولا کا اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بیچارے 30-35 تو بیچارے بچے مرے تھے. یہ اس طرح کی فگر میرے خیال سے دیکھیں, ہمیں تو پہلے بھی گلا ہے ان سے کہ ہمارے دور میں 2 MPAs, ایک منسٹر شہید ہوا, اتنے سارے لوگ شہید ہوئے. وزیر داخلہ صاحب 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو, وہ کبھی نہیں آیا ہمارے پاس کہ جی پشاور میں آیا, کیا تعزیت کی کہ جی لوگ مرے, ہم پہنچ گئے. گلہ تو ہے ہمیں ان سے, نہ انہوں نے کوئی فون کر کے کہا کہ جی اب کیا ہو سکتا ہے, کیا کریں کیا نہ کریں. یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر ہم کیوں نہ اپنے فیصلے کریں؟ جب انسان نے مرنا ہی ہے تو شیر کی طرح کیوں نہ مرے؟ کیوں بار بار ہم پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں؟ کیوں ہم پہ
اب جب بھی بات ہوتی ہے تو وفاق ایک طرف کھڑی ہوتی ہے. یہی لوگ تھے نا جو الیکشن میں دعوے کرتے رہے کہ جو امن لائیں گے, اس جنگ سے نکالیں گے قوم سے, یہ ہماری دعوے تو آپ نے بھی بہت کیے. ہم تو آپ ہی آپ نے کہا تھا 90 دن میں کرپشن ختم کر نہیں, کرپشن ختم ہے. آپ ایک کیس لا کے دیں. کہاں ختم ہے؟ نہیں جی, آپ مجھے ایک کیس اگر لا کے دکھا دیا آپ نے, میں استعفیٰ دے دوں گا. اس 4 مہینوں میں ایک کرپشن کے کیس مجھے لا کے دکھا دیں. اور خیبر پختونخوا کرپشن فری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کیس مجھے بتا دیں, ایک کیس. بڑی بات. دستی صاحب آپ بتائیے. بالکل میں آپ کو استعفیٰ دے دوں گا. ایک کیس آپ نے مجھے دکھا دیا. میرا تو بھائی وہ صوبہ نہیں ہے, انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, تو آپ ماشاءاللہ بہت بڑے صحافی ہیں اور آپ کی نظر بھی ہے, تو آپ ان کا اگر کوئی ہے ثبوت تو چیلنج کرتے ہیں, بالکل ہم چیلنج کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ان کی اپوزیشن پارٹی ہے, یہ دوست بھی لے کر آئیں, دکھائیں, تو اچھی بات ہے. کہ میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بتائیں, یہ ڈرون روک سکیں گے کبھی؟ دیکھو جی, جب تک امریکہ نہیں چاہے گا تو اس وقت ڈرون نہیں روک سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ مشرف نے اجازت دی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اجازت دی, مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو اجازت دے رکھی ہے. اجازت دے رکھی ہے. دیکھو کسی قسم کی کوئی اجازت وہ تو گرا دیں. میاں صاحب کل پرسوں مشکو میں شریک تھے, انہوں نے جیلی ڈرون گرایا ہے, اور وہ ان کو تو آپ اصلی گرا دیں. میں کہتا ہوں میاں صاحب اس میں شریک تھے. کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سفارتی طریقے سے جو قرارداد آئی تھی ڈرون کے خلاف, اس میں دستی صاحب بھی شریک تھے, جو پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو سیشن چلے تھے, جو مشترکہ قرارداد آئی, اس میں ایز ایم این اے آپ کا کیا رول؟ میں چلا گیا تھا, میں نے کہا یہ جھوٹی قرارداد ہے, میں باہر تھا, نکل گیا. باہر چلا گیا. خاموشی اقرار ہوتا ہے, خاموشی اقرار ہے. آپ بولتے نا, آپ اپوز کرتے, آپ کو فلور تھا. یہ کیا بات ہے صاحب, یہ کیا بات ہے؟ خاموشی سے چلے گئے, خاموشی سے تو چائے پینے بھی چلے جاتے ہیں ممبر کیفیٹیریا میں. کیا پتا کہ آپ چائے پینے گئے, ابھی قرارداد آ رہی ہے, آپ پروٹیسٹ کرتے نا. جو جوائنٹ قرارداد آئی تھی, آپ پروٹیسٹ ہے کہ آپ ان قراردادوں میں خاموشی سے چلے جائیں, اور ابھی بیٹھ کے آپ سارے ایوان کو گالیاں دیں, گندا کہیں. ایوان کو نہیں, میں کہتا ہوں کہ ایوان صاحب آپ کا بھی رول تھا. پھنس گئے آپ پھنس گئے. اگر زبردستی پھنسانا تو پھنسائیں. نہیں, آپ کا رول تھا, ریکارڈ کے مطابق رول تھا. آپ کا ایک لفظ اس کے اگینسٹ نہیں ہے. اگر ہوتا تو نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں ہوتا. اینی ترمیم کے تحت ممبر جو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرے گا گھر جائے گا. تو پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ موجود ہے. آپ تو گھر چلے گئے, آپ مسئلے تن خاموش رہے, اقرار کریں نا. تو بول رہا ہوں, آپ مسئلے تن خاموشی رہے, آپ اقرار کریں. خیرات کیا ہے؟ جمشید دستی نے مسئلہ پسندی کی, یہ قوم سنے. کمزور آدمی, خیرات مانگنے والا کمزور آدمی, اپنی سیٹ سے پیار ہے, ملک سے پیار نہیں. تمام پارٹیوں کو شکست دے کے کمزور ہوں, بڑے بڑے ارب پتی جگیرداروں کو ہرا ابھی آپ کا بھائی آ رہا ہے, 2 سیٹیں جیت گیا. ٹیکس کی جہاں تک میں بات کرتا ہوں, جو جوائنٹ ریزولوشن آیا تھا, اس میں آپ کا کیا احتجاج تھا؟ میرا سوال یہ ہے, اس جوائنٹ ریزولوشن میں آپ کا احتجاج کیا تھا؟ اقتدار تھا, فیصلہ باد کی سیٹ ہار گئے. یار چلے جو بھی اقتدار ہے, بات یہ ہے, میں تو غریب کچے گھر والا ہوں, کچے گھر میں اللہ سے مقابلہ کیا ہے, گھر میں رہتے ہیں الحمدللہ. چوئی صاحب اس وقت دیکھیں ملک کی بات ہے, ڈرون انشاءاللہ تعالی رکیں گے بھی, اور ملک میں امن بھی آئے گا. رکیں گے انشاءاللہ تعالی. جب وہ ڈرون ختم ہو جائیں گے پھر رکیں. نہیں, آپ کو کہہ جو دیا ہے, رکیں گے بھی, ملک میں امن بھی آئے گا. جو ان لوگوں نے اپنی حکومتوں میں عادتیں ڈالی ہیں, ان عادتوں کا ذمہ داری ان کی بھی آتی ہے, انہی کی حکومت ہے, انہی کے لیڈر تھے. اور زرداری کہتے ہوتے تھے کہ میرا دستی, بھول گیا کیا آپ کو میں دوبارہ یاد کراؤں؟ سر پکڑ لیں ان کو. نہیں, کیا کہتے ہوتے تھے زرداری, میرے دستی. دیکھو نا, تو پھر دستی ہمت تھی, میں نے پارٹی چھوڑ دی. آپ اس سے زیادہ بات نہیں کر نواز شریف سودا کر رہے ہیں, ڈرون حملے کرا رہے ہیں, آپ بھی چھوڑ دیں. آپ نواز شریف صاحب آپ بھی چھوڑ دیں. نواز شریف صاحب سودے بازی کر رہے ہیں اوباما کے ساتھ, آپ سچ کیا مشرف کے ساتھ سودے بازی کیے, چھوڑ دو. پارٹی جوائن کرنا ہے. میں پارٹی سعد رفیق صاحب کو لے, دیکھو خدا کی قسم میرے سامنے بات سنو, اپنے بھائی کی ٹکٹ نہیں ملی, یہ پارٹی چھوڑ کے میں نہیں چاہتا ذاتیات میں. اور میں آج میں شرمندہ ہوں, میں ووٹ انہوں سے بات کی, آپ آئے, میں نے کہا جی نا میں وزارت مانگتا ہوں, میں کچھ مانگتا ہوں. انہوں نے ٹکٹ مانگی نون سے نہیں ہونا چاہتا, انہوں نے خدا کی قسم, اللہ کی قسم نون سے ٹکٹ مانگی, ہاتھ جوڑ کے مانگی, نہیں دی. میاں صاحب نے کہا نہیں دینی, نواز شریف صاحب نے کہا نہیں دینی. یہ بیچارے میں ادھر ہی تھا یار, میں سعد رفیق صاحب کے بعد آپ چھپائی ملتے آتے رہے. ایک نے 22 2 ان کے سعد رفیق صاحب کے ساتھ چھپ چھپ کے آپ ملنے آتے تھے, پھر نہیں جائیں آپ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اللہ کے فضل و کرم سے روکیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خود صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.